फेक वर्ल्ड है ये एक्चुअली स्टेज सेट हो रहा है इतना दज्जाल के हवाले से और दज्जाल के अराइवल के हवाले से। डिसेप्शन होता है ऐसी चीज जिसमें थोड़ा बहुत सच है लेकिन ज्यादातर झूठ है और लोग उसको सच समझ के फॉलो कर रहे हैं। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता ही नहीं है कौन सही बात कर। आप ट्रस्ट ही किसी पे नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जब एक एक एटम को देख रहा है और उसको गवर्न कर रहा है तो ह्यूमन लाइफ को भी कर रहा है। इसी को तवक्कल कहते हैं। इसीलिए इंसान को भी हार्मोनियस रहना चाहिए और इंसान हार्मोनियस तभी रहेगा जब वो गॉडली वर्ल्ड ऑर्डर पे जिंदगी गुजारे। चले जी, माशाल्लाह, गुड टू नो। और पहली तो बात माजरत, मैं थोड़ा आज लेट हो गया, आपको इंतज़ार भी करना पड़ा। इंशाल्लाह ये एक 6 मंथ का कोर्स है, आप लोगों को पता है, और इसमें हर मंथ एक क्लास होगी, 6 क्लासेस आपकी होंगी। और इस कोर्स का नाम है थिंग्स दैट मैटर। और जैसे कि नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि इस कोर्स में बात क्या होने वाली है, बेसिकली हर वो चीज़ जो असल में मैटर करती है, असल में जिसकी अहमियत है, फोकियत है, उस पर इस क्लास में बात होगी। और ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं, जिनकी ना इतनी कोई कदर कीमत है, ना इतनी कोई वैल्यू एडिशन है हमारी लाइफ में, उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हम क्यों डाइवर्ट होते जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह एक थिंक टैंक भी बनाएंगे, सोचेंगे इस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे अपनी सोसाइटी के इश्यूज़ को लेके इंशाल्लाह। तो आज की जो क्लास है, द फर्स्ट क्लास, उसका नाम है अनप्लग योर सेल्फ। और अनप्लग योर सेल्फ से मेरी मुराद ये है कि हम सबको चाहिए कि अकेले में बैठ के कभी 15-20 मिनट सोचें कि इस वक्त हमारी लाइफ कहाँ पे जा रही है और इस वक्त ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान आज का इतना मसरूफ़ हो चुका है, इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसके पास टेक्निकली कभी अकेला टाइम है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अकेले एक्चुअली नहीं होते, तब मोबाइल है साथ, और मोबाइल में फिर पूरी एक दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, तो तब भी हम बहुत सोशल होते हैं, चाहे वर्चुअली होते हैं लेकिन बहुत सोशल होते हैं। तो इसलिए इंसान को ना आजकल सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। और ये एक बहुत बड़ा इशू है आज की जनरेशन का कि हमें एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस भी हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे माइंड्स बंद हुए हुए हैं। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखा ना, स्ट्रेस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है माशरे में, बेचैनी, तज़ब्ज़ब, परेशानी, फिर अनसर्टेनिटी कितनी पाई जाती है ओवरऑल पाकिस्तान में, पॉलिटिकल हालात को देखते हुए, फ्यूचर का सोचते हुए, ठीक है ना। फिर एक तरफ जो है वो हमें सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ नज़र आ रही है जिन्होंने वो ऐसे थंबनेल्स होते हैं ना कि 1 महीने में मैं मिलियनेयर बन गया, ठीक है, या 1 महीने में मैं जो है वो पता नहीं इतने मैंने वो ट्रिप्स लगा लिए वहाँ के फ़लानी कंट्री के। फिर हमें शादियों के अलग वो व्लॉग्स दिखाए जा रहे हैं कि शादी हुई, एक परफेक्ट शादी हुई, उसके इतने फंक्शंस हुए, उसके बाद हनीमून मनाने गए वो, ठीक है, इकट्ठे। तो इतना कुछ दिखाया जा रहा है हमारी जनरेशन को, एक हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है कि ज़ाहिर है सोचते तो आप होंगे कि करना क्या है, आखिर समझ नहीं आ रही, ये जो हम डिग्री कर रहे हैं इसकी भी कोई हैसियत है कि नहीं है, ये सवाल भी आता होगा, ठीक है। एक तरफ वो मेहनती इंसान है जो इतना पढ़ के गोल्ड मेडल लेके बाद में उसकी नौकरी लगेगी 60-70 हज़ार, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट यहाँ से होगा मैक्सिमम, या चलो 1 लाख से स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ ये जहन में आता होगा कि यार वो फलाना बंदा तो यूट्यूब चैनल से मिलियन कमा गया, ठीक है, तो क्या डिग्री रेलेवेंट भी है आज के दौर में कि नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें चलती हैं, एज लॉन्ग एज देखें, ये तो चले एक सेकेंडरी डिस्कशन है, इससे भी बड़े बड़े सवालात हैं। मैं इस क्लास में आपको उन बड़े सवालात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सवालात भी वैलिड हैं, इनको भी हम करते रहेंगे डिस्कस इंशाल्लाह, आप भी सवाल पूछते रहें, लेकिन इनसे भी बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात ही नहीं हो रही, जिनके बारे में बात करने को टैबू समझा जा रहा है आज के दौर में, और बल्कि जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है इन सवालों को, ठीक है, अशकालात के थ्रू, डाउट्स के थ्रू, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं रही। कैसे सवालात, मिसाल के तौर पे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का आखिर मकसद है क्या, यानी खा ले पी ले जी ले दैट्स इट। क्या मैं जो है वो एक मशीन में, जैसे वो एक देयर इज़ अ कॉग इन द मशीन, मशीन का बस एक पुर्जा होता है, तो क्या इस कायनात की मशीन का मैं सिर्फ एक पुर्जा हूँ और बस मैंने पुर्जे की तरह काम करना है दिन रात एंड दैट्स इट, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ठीक है। या ज़िंदगी का मकसद यही है कि बस शादी कर ली, बच्चे हो गए एंड दैट्स इट, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, फिर मरने का इंतज़ार करो, क्या ये ज़िंदगी है, ठीक है। या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। तो ये है हायर क्वेश्चंस, एक्चुअली ये हैं, बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये कि
سیلویشن کیا ہے, نجات کیا ہے. صحابہ کے ایسے سوال ہوتے تھے, اگر آپ صحابہ کی کنورسیشن سنیں نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو بڑے ایپٹ اور بڑے ریلیونٹ سوال ہوتے تھے, بڑے زبردست سوال ہوتے تھے جن کا امپیکٹ لائف پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ سوالات کے جو ہمیں بھی سوچنے, اور اسی لیے اس کلاس کا نام تھنگز دیٹ میٹر ہے. بہرحال لیٹ اسٹارٹ جی. سب سے پہلے یہ ایک بہت زبردست تصویر, اور انفیکٹ یہ ایک سانگ بھی ہے, میں نے سانگ تو نہیں سنا, لیکن یہ کہ میں نے جب گوگل پہ سرچ کیا اس کے بارے میں تو وہ پتہ مجھے لگا کہ یہ ایک سانگ بھی اس پہ ہے, اور یہ اس تصویر کا نام ہے دا انڈور جنریشن. ٹھیک ہے, دا انڈور جنریشن. اصل میں ہماری جو جنریشن ہے اس کو انڈور جنریشن کہا جا رہا ہے, خصوصاً جو جنریشن زی ہے, جو چھوٹے بچے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سپورٹس بہت کم ہو گئی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں, اور ہر وقت ہم انڈور رہنا پسند کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر وقت ہم موبائل سے اٹیچ رہنا پسند کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انسان کمفرٹ کا عادی ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں عیاشی کروں بس بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ہر بندہ پلیجر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ پکچر ہے کہ چونکہ ہم انڈور جنریشن ہیں تو اس لیے بیماریاں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں, اسی لیے انٹلیکچوئل گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہے, اسی لیے ہماری جنریشن میں بے چینی پریشانی بہت زیادہ ہے, کیونکہ نیچر سے ڈسکنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آپ دیکھیں نا بنایا ہی ایکسپلورر ہے, کیوریس بنایا, ایکسپلورر بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. ٹھیک ہے, اور ہم جب اپنے آپ کو خود بند کر لیتے ہیں ایک چیز میں تو پھر ظاہر ہے انسان کی نہ انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے, نہ اس کی کسی اور قسم کی سائیکولوجیکل گروتھ ہوتی ہے, تو پھر تو انسان نے پریشان ہی ہونا ہے نا. تو یہ ہے اصل میں بہت بڑا چیلنج آج کی جنریشن کا کہ ہمیں انڈور رہنے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از دی فرسٹ چیلنج. اس کے بعد آبویسلی سوشل میڈیا ایڈکشن بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. بلکہ میں ماڈرن ورلڈ کے بارے میں آپ کو کچھ جو ہے نا وہ کوٹس سنانا چاہوں گا. ایک تو یہ خاتون ہے, سائیکالوجسٹ ہے, نیورو سائنٹسٹ ہے. نیورو سائنس آپ کو پتہ نا پوری ایک فیلڈ ہے برین کی, برین کو اسٹڈی کرتے ہیں نیورو سائنٹسٹ. ان کا میں کوٹ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو پورا سوشل میڈیا کی ایک دنیا ہے اور ورچوئل ریالٹی کی جو ایک دنیا ہے, اس نے پوری دنیا پہ ایک میس سائیکوسس کی سی کیفیت طاری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میس سائیکوسس کہتے ہیں پاگل پن کو, خبتی پن کو بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور میں تو اس کو ریلیٹ کرتا ہوں بطور مسلمان فتنہ دجال سے بھی, کیونکہ دجال, دا ورڈ دجال, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دجل ہے, اور دجل سے مراد ہوتا ہے ایکسٹریم ڈسیپشن. اور ڈسیپشن یاد رکھیں جھوٹ کو نہیں کہتے ہیں, جھوٹ اور ڈسیپشن میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, ڈسیپشن ہوتا ہے ایسی چیز جس میں تھوڑا بہت سچ ہے لیکن زیادہ تر جھوٹ ہے, اور لوگ اس کو سچ سمجھ کے فالو کر رہے ہیں, اور لوگ اس کو ریالٹی سمجھ کے فالو کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں دجل. ٹھیک ہے, عربک کے اس کے مطابق. تو یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا, یہ خاتون کہتی ہیں نیورو سائنٹسٹ کہ اس نے ہمیں ایک میس سائیکوسس کی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. ہر بندہ ببلز میں ہے, ایلوژنز میں ہے, اور ہم سب ہیں, میں بھی ہوں آبویسلی. تو بہرحال وہ کوٹ ہے کہ اٹ ہیز میڈ اس فارگاٹن واٹ اٹ مینس ٹو بی ہیومن. اٹس اینٹی سوشل, اٹس ڈسکنیکٹڈ, اٹس فیک, اٹس آرٹیفیشل, اٹس سپرفیشل, اٹس مٹیریلسٹک, اٹس کمپیریٹیو, اٹس کمپیٹیٹیو, اٹس سیپریٹسٹ. یعنی یہ سارے جو انہوں نے الفاظ بولے کہ یہ ایکسٹریملی نیگیٹو کمپٹیشن ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, کمپیریزن ہوتا ہے نیگیٹو, مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہے, سپرفیشل ہے, آرٹیفیشل ہے, فیک ہے. اور یہ فیک کا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دجال کے آنے سے پہلے پورا سٹیج سیٹ کیا جائے گا, ایسے ہی نہیں وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس سٹیج میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ ایکسٹریملی فیک ورلڈ, ہر چیز فیک ہے, اسمائلز فیک ہیں, ہنسنا فیک ہے, ملنا جلنا فیک ہے, منافقانہ پروفیشنل ایتھکس ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ورک پلیس پہ سارے اچھے ہیں ایک دوسرے سے, اور ریٹنگز کے لیے ایک دوسرے سے اچھے ہو رہے ہیں, جو اس وقت ہم نے کارپوریٹ کلچر بنا دیا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس کارپوریٹ کلچر سے کہ یہ پیور منافقانہ چیزیں ہیں. اصل میں تو دلوں میں جھانکا جائے تو ایک دوسرے کی گردنیں ہم اتار دیں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو فیک ورلڈ ہے یہ ایکچولی سٹیج سیٹ ہو رہا ہے فتنہ دجال کے حوالے سے اور دجال کے ارائیول کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور دوسرا مس انفارمیشن کی پیک. اتنی مس انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون صحیح بات کر رہا ہے, آپ ٹرسٹ ہی کسی پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میڈیا اتنا فیک ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لٹرلی آپ کوئی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں, کوئی بھی ساؤنڈ افیکٹ ڈال کے, کوئی بھی گرافکس ڈال کے, اور یوں امپریس ہوتا ہے ہیومن مائنڈ. یعنی یہ اتنا خطرناک دور ہے.
ٹھیک ہے. فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا, کچھ اچھی چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ تر اللہ معاف کرے ڈسیو ہونے کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہیں. تو بہرحال, اور انہوں کا سیپریٹسٹ بناتا ہے ہمیں سوشل میڈیا. سیپریٹسٹ سے مراد کیا ہے؟ سیپریٹسٹ ایک بیسیکلی مینٹالٹی ہے, ریسزم ہے. سیپریٹزم میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا, اس میں نارسسزم بھی آ جاتا ہے, خود پسند ہو جانا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیلنجز ہیں سوشل میڈیا کے, خصوصاً انسٹاگرام. میں ایک گورے کو سن رہا تھا, میں آپ کو گوروں کو ہی کوٹ کروں گا کیونکہ ظاہر ہے وہ اس نظر سے اس وقت دیکھ رہے ہیں, انہی کی ایجاد ہے اور وہ اس کو اب کرٹیک کر رہے ہیں بہت زیادہ. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بہت کروڈ بات ہے, اوپن بات ہے, لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مین کو ڈسٹرائے کیا پورن نے اور وومن کو ڈسٹرائے کیا انسٹاگرام نے. اور مین کو اس لیے پورن نے ڈسٹرائے کیا کیونکہ وہ جو ایکسٹریم ڈوپامین اور پلیجر انہیں وہاں سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا ہے انہیں. اور وومن کو اس لیے انسٹاگرام ڈسٹرائے کر رہا ہے کیونکہ انسٹاگرام پہ بہت اٹینشن ملتی ہے اپنی خوبصورتی دکھانے کی. ٹھیک ہے, اور ٹک ٹاک بھی ہے اس میں, لیکن انسٹاگرام وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یوں آپ کو لائکس ملیں گے اور بہت زیادہ آپ کو گرو کرنے کے چانس. یہ میں اس کا ویو جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم نے بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. اوکے, میں ابھی آپ کے سامنے سارے ویوز رکھ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد اس نے کہا اٹ از ایروڈنگ وٹ اٹ مینس ٹو بی اے ہیومن سول. یہ ہماری روح کو ختم کر رہا ہے. سوشل میڈیا کا جو ورلڈ ہے اسپرچویلٹی کو ختم کر رہا ہے. وی فیل انٹائٹلڈ, انڈلجنٹ اینڈ انسٹنٹلی گریٹیفائڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ورچوئل آئیڈینٹی ہے, اس ورچوئل آئیڈینٹی کی بیسس پہ ہم ایک فیک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بالکل کامیاب ہیں, لیکن ریئل لائف ورلڈ میں ہم فیلئر ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کامیاب ہیں, لیکن ریئل لائف ورلڈ میں وین اٹ کمز ٹو پرابلم سالونگ, اینالیٹیکل تھنکنگ, وین اٹ کمز ٹو سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے, جو اصل میں پرابلمز ہیں, وین اٹ کمز ٹو ایموشنل ریزیلینس, وین اٹ کمز ٹو سیلف کنٹرول, وین اٹ کمز ٹو پیشنس, یہ سارے وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو ہیومن بینگ کے ٹاپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ان میں انسان گرتا جا رہا ہے اور دوسرے فیک ورلڈ میں انسان اوپر جاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیکنس ہے بیسیکلی. یہ میں آپ کو ان کا کوٹ فی الحال سنا رہا ہوں. All the things are what we should be walking away from. وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں جن سے ہمیں دور بھاگنا چاہیے, لیکن ہم ان میں پڑھتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. ہمیں چاہیے کہ اپنی پیس کو شو کریں. وی شوڈ اسٹل آور اسپرٹ, سوکنگ ان نیچر, کنیکٹنگ آن اے ہیومن پرسنل لیول. ہمیں چاہیے نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں, ہیومن سول کو اجاگر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپرسنل بہت کلوزلی کنیکٹ کریں. اور دیکھیں سبحان اللہ, اسلام جو لائف سٹائل دیتا ہے وہ سب سے بیلنس لائف سٹائل ہے. اور کتنے عرصے سے اگر ایک انسان نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ چکھ ہی نہیں سکتا زندگی کے مقصد کا مزہ, وہ چکھ ہی نہیں سکتا, اسے پتہ ہی نہیں لگے گا زندگی کا مقصد اصل میں ہے کیا. یہ ٹائم ایسا ہے, ٹھیک ہے, فجر کی نماز کا یہ وقت ایسا ہے, برکت کا وقت, رحمت کا وقت. وہ فیل ہی جس نے نہیں کیا, مجھے بتائیں کہ وہ زندگی کا مزہ کیسے چکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دیں, میں دعا کرتا ہوں اس بات کی. اور بہرحال پھر اس نے کہا وی شوڈ ناٹ بی ان کلکس, وی شوڈ بی ان پروسیس. کلکس کی بجائے پروسیس میں جانا چاہیے ہمیں. اس یہ بہت ڈیپ سینٹینس ہے. اصل میں ہر چیز جب ایک کلک پہ ہم لے لیتے ہیں نا تو ہمیں پروسیس میں انوالو ہونے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہر دنیا کی ہر چیز پروسیس میں چلتی ہے. ویٹ لاس پروسیس سے ہوتا ہے, کلک سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنالٹی گروم پروسیس سے ہوتی ہے, کلک سے نہیں ہوتی ہے. کوئی بری ہیبٹ پروسیس سے چھوٹتی ہے, نہ ہی کوئی اچھی ہیبٹ پروسیس سے بنتی ہے, کلک سے نہیں بنتی. تو جب ہمیں کلک کی عادت ہو جائے تو پھر ہم پروسیس میں کبھی نہیں جائیں گے اور اس سے پھر سستی آئے گی, پروکریسٹینیشن آئے گی. یہ میں آپ کو کچھ نیگیٹو امپیکٹس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے. ابھی ہم نیگیٹو امپیکٹس کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ وی آر مسنگ دا پروسیس آف آر کریٹیوٹی, آف آر جوائے, آف آر ہارڈ شپ. وہ کہتی ہیں وی شوڈ گیٹ بورڈ. سبحان اللہ, ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اس لیے سوشل میڈیا اور موبائل اٹھا لیتے ہیں فوراً سے کہ ہم بور نہیں ہونا چاہتے, جبکہ وہ خاتون سجیشن یہ دے رہی ہے کہ کم آن, تمہاری جنریشن کو بور ہونا چاہیے. بور ہوگے تو کریٹیوٹی کھلے گی نا, بور ہوگے تو کچھ سوچو گے اپنی لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسی لیے میں ماؤں کو بھی کہتا ہوں اپنے بچوں سے موبائل چھین لیں. وہ آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم پھر کریں گے کیا, ہم بور ہوں گے. تو یہی تو مقصد ہے موبائل چھیننے کا کہ بور کرو اپنے بچوں کو, وہ بور ہوں گے تو وہ کچھ سوچیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کے جو ہے وہ مائنڈس کھلیں گے. اور یہی نیورو سائنٹسٹ کی سجیشن ہے کہ یو شوڈ گیٹ بورڈ, تاکہ آپ کی کریٹیوٹی باہر آئے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مشکلات کو ہم نے بہت نیگیٹو لے لیا ہے, ہارڈ شپس کو, اور ہم ہارڈ شپس کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہیں ود سم پلیجر, کہ ہمیں فوراً سے کوئی پلیجر مل جائے.
اور یہ ہماری ایموشنل اسٹرینتھ اور ایموشنل گرومنگ کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے کہ فوراً سے, کیونکہ اللہ نے دیکھیں مشکلات زندگی میں رکھی ہوئی ہیں, اس کا ایک مقصد ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ انسان ایک پروسیس سے گزرے, ایک پروسیس سے گزر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے, اور اسٹرانگ اس لیے بھی بنائے تاکہ کل کو جو چیلنجز فیوچر میں آنے والے ہیں ان کا وہ بہت اچھے سے مقابلہ کر سکے, ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں نیورو سائنٹسٹ کہ بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو اتنا فریجائل بنا دیا, اتنا فریجائل بنا دیا ہے کہ ہمیں نہ تنقید پسند ہے, نہ فیڈ بیک لینا پسند ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی مشکل پسند آتی ہے. تھوڑی سی بھی کوئی ہماری لائف میں انگزائٹی ٹینشن آ جائے تو ہم فوراً سے چاہتے ہیں کہ اس کو کسی پلیجر سے, کسی مزے سے ریپلیس کیا جائے, اور ہمارے پاس ایونیوز بہت زیادہ ہیں پلیجر کی, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کھڑی کی ہوئی ہے سوشل میڈیا نے پلیجرز کی, ایک پوری دنیا کہ یو شوڈ سیک پلیجر. تو یہ وہ کہتی ہیں کہ بہت خطرناک بات ہے, اور اس وجہ سے ہمارے جو چلڈرن ہیں وہ ایموشنلی بہت ویک بنتے جا رہے ہیں, بہت زیادہ ویک, اور ویک جنریشن. آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہماری جنریشن تاریخ میں سب سے زیادہ مینٹلی ویک جنریشن ہے. مینٹلی ویک کی بات کرو, فزیکلی بھی ہوگا لیکن مینٹلی زیادہ ویک ہے, ٹھیک ہے. خصوصاً جو مین ہیں وہ بہت ہٹ ہوئے ہیں. پچھلے دور میں آپ دیکھیں کہ مین یوز ٹو ایکسرسائز, ٹھیک ہے, مین یوز ٹو بی ویری مسکولین ان اے پازیٹیو وے, مین یوز ٹو ہنٹ, ٹھیک ہے, مین یوز ٹو گو ٹو فزیکل ایکٹیویٹیز. میں 1980s کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, جان ایف کینیڈی جو امریکن پریزیڈنٹ تھا, وہ ایک اسکول کا وزٹ کر رہا تھا, عام سا اسکول تھا, عام سا اسکول, اور اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے امریکن اسٹوڈنٹس وہ فوجیوں کی طرح ٹریننگ کر رہے تھے, یعنی کہ جو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے, جمناسٹک کی وہ ایکسرسائز کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے آہستہ آہستہ جب ہم دور ہو رہے ہیں تو آبویسلی مینٹلی اور فزیکلی دونوں ایک ویک جنریشن آ رہی ہے. آپ خود سوچیں, دیکھیں نا, ہم اتنے مینٹلی ویک ہو گئے, ہمیں 2 دن میں پیار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی سے 2 دن چیٹنگ کرتے ہیں پیار ہو جاتا ہے. یہ کون سی ایموشنل اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے. اتنی ایموشنل ویکنس ہے, اتنی ایموشنل ویکنس ہے کہ آپ 2 دن میں کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. دس از اے پروف, اوکے. پرانے لوگ, وہ لفظ نہیں میں یوز کر رہا تھا, سخت لونڈے تھے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی تھی, اوکے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ اس ڈگر تک ہم جو ہے وہ کیسے آ گئے, اوکے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور کوٹ رکھتا ہوں, کیپنگ دس کوٹ ان مائنڈ. اچھا, اس سے پہلے شاہد بولسن ایجپشین پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, ان کا میں کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ماڈرن ورلڈ کو بہت کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ ماڈرن ورلڈ بہت عجیب ہے, یعنی ماڈرن ورلڈ میں یو لٹرلی ہیو ٹو ڈل یور مائنڈس, امپیئر یور ججمنٹس, اینڈ یو ہیو ٹو لٹرلی لیو ان illusions ٹو کوپ ود دا ماڈرن لائف. یعنی آپ کو اپنے مائنڈس کو ڈل کرنا پڑے گا, فطرت سے ہٹنا پڑے گا ماڈرن لائف میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے, کیونکہ ماڈرن لائف کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ فطرت سے ہٹے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں. یہ کوئی فطرت نہیں ہے کہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرے اور اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے تب وہ اوپر آئے گی. یہ ماڈرن ورلڈ کے سٹینڈرڈز ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں. انہوں نے ریسیپشنسٹ پیاری ہی رکھنی ہے, اور وہ اس کا بہت کلیئر ہے کہ کیوں ایسا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نیوز کاسٹر پیاری ہی رکھیں گے. وہ میرے دور میں ایک آنٹی آتی تھی نیوز کاسٹر, اب ان آنٹی کو کوئی نہیں دیکھے گا, ٹھیک ہے, جو بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہم نے ڈیفائن کر دیے. تو یہ جو سٹینڈرڈز ہیں یہ فطرت سے ہٹے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں, یہ نیچر کے خلاف سٹینڈرڈز ہیں. حیا نیچر میں ہے, ٹھیک ہے, شرمیلا پن نیچر میں ہے انسان کے. تو اسی طرح ہمارے اندر ماڈیسٹی جو ہے وہ نیچر میں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ کے سٹینڈرڈز پورے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے مائنڈس کو ڈل کرنا ہوگا, اپنی ججمنٹس کو امپیئر کرنا ہوگا, اور فطرت سے نیچے گرنا ہوگا. یہ ہے اصل میں فتنہ دجال, ٹھیک ہے. ابھی شروع میں تھوڑا سا آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں کہ آپ کو نا, آپ کی جنریشن کو چیلنجز پتہ ہوں کہ چیلنج آنے کیا والا ہے, تھوڑا سا ذہن کھولیں. اس کے بعد یو کانٹ ایون ہیو فن انلیس یو گیٹ ڈرنک. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنا ریڈیکولس ہے یہ سب کہ گورے جب تک دے آر ناٹ ڈرنک دے کانٹ ہیو فن. اور ویکینڈس پہ وہ پارٹی کرتے ہیں اینڈ دے گیٹ ڈرنک, اور وین دے گیٹ ڈرنک پھر آبویسلی انہیں پھر مزہ آتا ہے, وہ اس پیک کو ریچ کرتے ہیں, پلیجر کی پیک کو. تو ہی سیڈ تھنک اباؤٹ اٹ, یو کانٹ ایون انجوائے یور فری ٹائم اینڈ لیجر ٹائم ان یور ریئل سینسز. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک نشہ چاہیے انجوائے کرنے کے لیے. ریئل سینسز میں آپ انجوائے نہیں کر سکتے, کیونکہ ریئل سینسز میں روح چیختی ہے اندر سے, ٹھیک ہے, اور اس کی چیخیں اور اس کی التجا ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم فوراً موبائل اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے ہم فوراً نیٹ فلکس چلاتے ہیں,
اس لیے ہم فوراً ریلز کھولتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم 2 منٹ بھی ویلے بیٹھے تو ہم نے پاگل ہو جانا ہے. ہم 2 منٹ بھی اکیلے بیٹھے تو ہم نے لٹرلی پاگل ہو جانا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آنی کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے. اوکے, تو یہ ہے ماڈرن ورلڈ کا ایک پورا کا پورا آپ کہہ لیں ایلوژن. تو اس نے کہا کہ تم اپنا فری ٹائم اور لیجر ریئل سینسز میں انجوائے نہیں کر سکتے ہو. جس طرح گورا نشہ کر کے انجوائے کرتا ہے, ہم اس چیز کا نشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی نشہ ہے, یہ بھی پورا ڈوپ ہے. ہم اس پلیجر کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں. اوکے, پھر اس نے کہا کہ پرابلمس کو دیکھیں, ہوم لیسنس ایپیڈیمک ہے, ڈرگ ایپیڈیمک ہے, اوپیوڈ ایپیڈیمک ہے, کرمنل گینگز ہیں, تمہاری سوسائٹیز انسٹیبل ہیں, تم انٹرنلی, ڈیپلی, سوشلی, سائیکولوجیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, ہر طرح سے تم لوگ ان ایکوپڈ ہو ٹو ڈیل ود ماڈرنٹی. اب یہ بڑے ڈیپ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, سیدھا ہٹ کرنے والے کہ بات تو سچ ہے. واقعی ہم سب اگر دیکھیں نا, اینڈ میں انہوں نے کیا بات کی کہ تمہاری سوسائٹیز اور تمہارا کیریکٹر انکمپیٹیبل ہے. کس سے؟ ماڈرن ورلڈ سے. اور آپ خود بتائیں مجھے, اسلام انکمپیٹیبل ہے کہ نہیں ماڈرن ورلڈ سے؟ انکمپیٹیبل ہے. اس لیے یوتھ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے. دیکھیں نا, ہر چیز حرام نہیں ہے, اصل میں تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ حرام چیزیں. حلال چیزیں انفائنائٹ ہیں, حرام چیزیں یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز لٹرلی. اتنی کم چیزیں حرام کی ہیں اسلام نے. لیکن ہمیں اس لیے لگتا ہے کیونکہ ماڈرن ورلڈ کمپلیٹ حرام, ہر چیز, سرمنیز حرام, ایوری تھنگ حرام ہو رہا ہے. اتنا حرام ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد کہ انکمپیٹیبل ہو چکا ہے اسلام. یہی تو فتنہ دجال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی آنکھیں کھولنی ہوگی ہمیں. یہی تو فتنہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ شروع سے لے کے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا فتنہ دجال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹائم پہ اسلام ارریلیونٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بندہ اسلام سے بھی دور جاتا جائے گا, دور جاتا جائے گا, اور ایسا گم ہو جائے گا دنیا میں کہ اسے پتہ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں مسلمانوں کے لیے. اور آپ کے ایج میں آپ کو یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ انشاءاللہ فیوچر لیڈرز ہیں. آپ لوگوں نے آگے جا کے پوزیشن سنبھالنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ لوگوں نے ایجوکیٹڈ مدرز بننا ہے. ٹھیک ہے, کل کو ایک جنریشن آپ کی گود سے آنی ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے رسپانسبل فادرز بننا ہے, فیملی مین بننا ہے. آپ لوگوں نے کل کو انفلوئنس کرنا ہے کسی نہ کسی پوزیشن پہ جا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, بلکہ یہ ویژن ہونا بھی چاہیے کہ میں کسی انفلوئنسنگ پوزیشن پہ جاؤں, ایون بیوروکریسی میں جاؤں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ویژن ہے, CSS کروں. تو لیکن یہ اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں اور چیلنجز پتہ ہونا چاہیے کہ بطور انسان میری ذمہ داری ہے کہ یہ کیوس بھی ہم نے ہی پیدا کیا, یہ میس میں بھی انسانوں کو ہم لے کر آئے, خود لے کر آئے اپنے آپ کو. اس میس سے اب اللہ کی مدد سے ہم نے نکلنا بھی انشاءاللہ خود ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ویژن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے کیئر ٹیکر بنایا, خلیفہ بنایا. تو کیئر ٹیکر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے, نہ کہ ارسپانسبل جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. اوکے, سو موونگ آن انشاءاللہ. یہ کوٹ میں نے آپ کو کہا تھا, دیکھیں جم کیری کا بڑا ریلیونٹ کوٹ ہے, اور کافی اب سیلیبریٹیز بھی اسپرچولیزم کی طرف آ رہے ہیں. ویسٹ میں اسپرچولیزم کی پوری ایک موومنٹ چل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں, آئی ہوپ ایوری باڈی کوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس اینڈ ول ہیو ایوری تھنگ دے ایور ڈریمٹ آف, سو دے ول نو دیٹ اٹس ناٹ دی آنسر. اور یہ ٹروتھ ہے کہ میں نے تو سب کر لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس ابھی تک آنسر نہیں ملا کسی بھی چیز کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کو آنسرز مل جائیں گے زندگی کے بڑے بڑے, تو پھر آپ بھی کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ایکنالج کر رہا ہے. ول اسمتھ کا بڑا اچھا کوٹ ہے, ٹو مینی پیپل اسپینڈ منی دے ہیونٹ ارنڈ ٹو بائی تھنگس دے ڈونٹ نیڈ ٹو امپریس پیپل دے ڈونٹ لائک. ٹھیک ہے, یعنی فیک ورلڈ, کہ ہم دوسروں کے لیے زندگی جی رہے ہیں اور بس دوسروں کو دکھانے کے لیے جی رہے ہیں. دیکھیں, لائف از ٹو شارٹ ٹو امپریس ادرس. 100 سال بعد ایوری ون ول فارگیٹ یو, یو ول بی فارگوٹن. جتنا مرضی امپریس کر لیں, 100 سال بعد آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا. فٹ بالرز میں بہت بڑا ایک فٹ بالر ہے میراڈونا, کیا نام ہے, میراڈونا. اس کو اب کتنا یاد کرتے ہیں لوگ؟ وہ تو ریپلیس ہو گیا ہے. کس سے ریپلیس ہوا ہے؟ کرسچیانو رونالڈو سے اور میسی سے. 100 سال بعد میسی کو کون یاد کرے گا؟ کتنے لوگ یاد کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو دیٹس دا کویسچن کہ زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور 100 سال بعد آئی ول بی کمپلیٹلی فارگوٹن, تو کیا مل گیا لوگوں کو امپریس کر کے, اور کیا مل گیا فیک لائف گزار کے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ سارٹ آف کویسچنز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو فری کریں گے. اور تدبر اور تفکر اسی کو کہتے ہیں, اس طرح کے سوالوں کے بارے میں سوچنا اکیلے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, پھر چینج آتی ہے, پھر بندہ واقعی کہتا ہے کہ یار اب میں نے کچھ کرنا ہے. پھر اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے بندہ, دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ اسے گائیڈ کرتا ہے. یہی تو ہمارے نبی, دیکھیں نبوت, ہر نبی کی جرنی کیسے شروع ہوئی ہے؟
سالیٹیوڈ میں. پروفیٹ وسلم کہاں جایا کرتے تھے؟ غار ہرا میں. یہ سوالات وہ سوچا کرتے تھے, ٹھیک ہے, جا کے کہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے اور یہ سب غلط ہو رہا ہے, سب فیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو گائیڈ کیا. وہ سورج جو علم نشرح لک صدرک, یعنی بھی کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا, یعنی تمہیں کلیرٹی نہیں دے دی. ووضعنا عنک وزرک, اور کیا ہم نے تمہارے اوپر جو برڈن تھا, بوجھ تھا, وہ اٹھا نہیں دیا. وہ کس چیز کا بوجھ تھا؟ کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط ہوں اور سوسائٹی غلط ہے, لیکن اب کروں کیا؟ ڈائریکشن کا بوجھ تھا نا. ڈائریکشن کیا ہے؟ واٹس دا ڈائریکشن؟ تو اللہ کہتا ہے کہ دے تو دی تمہیں ڈائریکشن, سینہ کھول دیا, قرآن دے دیا, اس سے بڑی ڈائریکشن اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل میں وہ بات. تو بہرحال اسی طرح ڈاگلس میک آرتھر, امریکن, میرے خیال یہ نیوی سے ریٹائرڈ ہے, بڑا اچھا ان کا کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ ہسٹری فیلز ٹو ریکارڈ اے سنگل پریسیڈنٹ in which nations subject to moral decay have not passed into political and economic decline. There has been either a spiritual awakening to overcome the moral lapse or a progressive deterioration leading to ultimate national disaster. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ڈکلائن آیا ہے, اور وہ ڈکلائن کی وجہ مورل ڈکلائن ہوتا ہے, مورل ڈکے ہوتا ہے, جب انسان اخلاقیات سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یا تو ایک اسپرچل اویکننگ ہوتی ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پروگریسو ڈیٹیریوریشن, جیسے دیمت کھاتی جاتی ہے نا لکڑی کو, وہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سوسائٹی کرمبل کر جاتی. تو اس وقت ہم جو ہے وہ مورل ڈکے کا شکار ہے. گوروں کی تو چلیں کیا بات کرنی, پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم میں بہت سی امورل بیماریاں جن میں کرپشن ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے, کمٹمنٹ پہ پورا نہ اترنا ہے, ٹھیک ہے, جو بیسک اخلاقیات ہیں ہم میں وہ بھی نہیں ہے. سوشل کرٹیسی نہیں ہے ہم میں, ٹھیک ہے نا, اسمائل نہیں کرتے ایک دوسرے کو, ہم کرٹیس ورڈز نہیں کہتے ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, یہ بیسک مینرز ہوتے ہیں. تمیز کی کمی ہے بہت زیادہ, لائنیں توڑنے کی ہمیں عادت ہے, ٹھیک ہے, کیوٹک ہیں ہم, تو یہ تو بیسک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ معاف کرے جس طرح برائی بڑھتی جا رہی ہے, اور جس طرح ہم نیوز کو کوٹ کرتے ہیں, سبحان اللہ, مطلب شرم آتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. امبانی کی شادی ابھی ہوئی, گورا کبھی اس کی شادی کو اس طرح کوٹ نہیں کرے گا. پاکستان میں ایک ایسی نیوز آ رہی ہے, میں نے خود تھم نیل دیکھے, کہ مارک زکربرگ نے امبانی کی کلائی پہ لگی گھڑی کو دیکھ کر اس سے کیا سوال پوچھا. از دیٹ اے نیوز؟ گورا یہ نیوز کبھی کوٹ کرے گا؟ ہم مجھے بتائیں. مطلب نیوز کرنے کا نیوز بھی نہیں آتی ہمیں بنانی. اتنے انٹلیکچولی انفیریورٹی کمپلیکس ہے ہمارے اندر کہ ہمیں نیوز بھی نہیں بنانی آ رہی, ٹھیک ہے. پھر ایک تھم نیل میں نے دیکھا کہ بڑی خبر آ گئی, امبانی نے کس کو انوائٹ کیا اور کس کو انوائٹ نہیں کیا. بہت بڑی خبر ہے, ٹھیک ہے. اس خبر کو سننے سے دنیا چینج ہو جائے گی, پاورٹی سالو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, جا کر دیکھیں گوروں کا میڈیا اس طرح کی نیوز کوٹ نہیں ہوئی ہوگی. کوئی نہ کوئی بزنس ریلیٹڈ نیوز ہوگی, کوئی نہ کوئی مطلب کوئی پروڈکٹیو چیز انہوں نے بیان کی ہوگی, ٹھیک ہے, اس سے بھی کچھ نکالا ہوگا. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے حال ہے. انٹلیکچوئل لیول ہمارا اس لیول پہ ہے. بہرحال یہ تو پرابلمز ہو گئے انشاءاللہ. اب ہم دوسرے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ چیزیں, کیونکہ پہلے سیشن جو آپ اس کو ایک پہلا سیشن کہہ لیں جو ابھی تک 20-25 منٹ ہوئے, اس میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے پرابلمز رکھوں اور ہم سب سوچیں انشاءاللہ کہ واقعی دنیا غلط سائڈ پہ جا رہی ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اینڈ پہ کرنا چاہیے ذمہ داری سے. اب جو دوسرا سیشن ہے اس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ میگنیفیسنٹ کریشن کے بارے میں بتاؤں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ دنیا میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, کتنی چینجز بھی آ رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ انسان کو اللہ نے گفٹس دیے ہوئے ہیں بڑے بڑے اپنی کریشن میں, ٹھیک ہے. تو اب ہم ذرا اس طرف بھی بات کرتے ہیں. اوکے, سو واٹ ہیپنز ان دس یونیورس وین یو بلنک این آئی. بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ جب آپ پلک جھپکتے ہیں تو دنیا میں کیا کیا چینجز آتی ہیں, کائنات میں کیا کیا چینجز آتی ہیں. ٹو بی پریسائز, پلک جھپکنے میں 0.25 سیکنڈ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, 1/3 حصہ کس کا, 1 سیکنڈ کا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو تھنک اگین, کیونکہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. 0.25 سیکنڈز میں 15,000 نیو سٹارز کی برتھ ہوتی ہے. 15,000 نیو سٹارز کی برتھ ہوتی ہے. 300 سٹارز ایکسپلوڈ کرتے ہیں. 150,000 نہیں, 150 نہیں بلکہ 15 ملین روگ پلانٹس ول فارم. 30 بلیک ہولز ول بی بورن.
the universe will expand by 5 to 7 250 किलोमीटर, 5,27,250 किलोमीटर से यूनिवर्स एक्सपैंड कर जाती है, आपकी गैलेक्सी 250 किलोमीटर आगे निकल जाती है, और आपकी जो गैलेक्सी है उसको 125 मीटर सर्कमफ्रेंस में वो ग्रो कर जाती है इन 0.25 सेकेंड। अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कायनात की हर चीज़ मूव फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है, और बहुत कुछ चल रहा है कायनात में, और ये निज़ाम सारा चलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो नेक्स्ट टाइम यू थिंक कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये जान लें कि आप पिछली पोजीशन से 5 लाख किलोमीटर आगे जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी गैलेक्सी 5 लाख किलोमीटर आगे मूव कर चुकी है। तो हमें भी ज़रा लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, माजी से निकलना चाहिए और ज़रा लुक फॉरवर्ड करने वाला बनना चाहिए, और प्रेजेंट पे फोकस जो है वो करना चाहिए। ओके, उसके बाद ब्रेन की अगर बात करें, सुभान अल्लाह, न्यूरो साइंस की अगर हम बात करें, और मैंने इस पे पढ़ा भी काफ़ी, साइकोलॉजी की डिग्री भी की मैंने, मास्टर्स, और फिर न्यूरो साइंस के कुछ डिप्लोमास भी किए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंड्रयू हबरमैन अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है, हार्वर्ड का, बहुत बड़ा नाम है ये न्यूरो साइंस में, इसका पॉडकास्ट भी है, एंड्रयू हबरमैन इसका नाम है। तो उसका मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैंने ब्रेन को बहुत डीपली स्टडी किया, और मैं सेंटेंस उसका आपको कोट कर रहा हूँ। ही सेड कि व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ब्रेन डेवलपमेंट एज आई डिड, यू हैव टू स्टेप बैक एंड जस्ट गो वाओ। और उसने 2 बार कहा कि यू हैव टू स्टेप बैक एंड यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू से वाओ, यानी सुभान अल्लाह। वाओ हमारी लैंग्वेज में सुभान अल्लाह, और लिटरली उसके मुंह से सुभान अल्लाह ही निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या ऐसा उसने देख लिया, वो मैं चंद चीज़ें जो है वो आपके सामने रखता हूँ। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात, न्यूरॉन्स का आपको पता होगा, ब्रेन सेल्स। कभी वीडियो देखें यूट्यूब पे जाके कि न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनके दरमियान जो साइनैप्स होता है उसमें कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस कितने कॉम्प्लेक्स हैं और कितने माइक्रोस्कोपिक हैं, आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है, पहली बात ये। और कितने न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, अंदाजन कितने होंगे नर्व सेल्स? बिल्कुल बिलियंस में, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ऑलमोस्ट इतने ही स्टार्स हैं, ठीक है, कायनात में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। मिल्की वे में भी इतने ही स्टार्स हैं, सेम एज द स्टार्स इन मिल्की वे। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी इस पर भी गौर करें कि इंसान की तख्लीक में और नेचर के पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। तो दिस शोज़ इंटेलिजेंट डिज़ाइन। ये हमारा एथिज्म के खिलाफ आर्गूमेंट भी होता है कि इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंट डिज़ाइन जो है वो धमाके से नहीं हो सकती, बाय चांस नहीं हो सकती, ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज़ अ क्रिएटर। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखें कि हर न्यूरॉन जो है वो सेम नहीं है, न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, न्यूरॉन्स कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, और उनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। इतनी इंट्रिकेट डिटेल है, ठीक है, न्यूरॉन्स की। उसके बाद नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनको कहते हैं ग्लिया, GLIA, और उनका क्या काम है? ग्लिया कहते हैं, ग्लाई, ओके। दे नरिश सपोर्ट एंड हेल्प न्यूरॉन्स फ्रॉम डैमेज, यानी अल्लाह ने एक मैकेनिज्म आपके ब्रेन में बनाया है कि वो नरिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं न्यूरॉन्स को। और न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी एक फील्ड है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि आपने अपने ब्रेन की रीवायरिंग करवानी है, क्योंकि बिहेवियर जो है वो वायरिंग से आते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन में वायरिंग होती है, और वो वायरिंग न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। जो पाथवे न्यूरॉन्स बना लेते हैं वो आपका बिहेवियर बन जाता है। तो न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है, जब वो एक खास बिहेवियर बना लेता है वो वही करेगा, ठीक है। तो ये एक एम्पावरिंग बात भी है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि क्या ये मैं हैबिट लर्न कर सकता हूँ, क्या ये एडिक्शन छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की फील्ड बता रही है, ठीक है। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो साइनैप्स हैं वो चेंज करते हैं अपनी मूवमेंट्स को, अपने इंट्रैक्शंस को बेस्ड ऑन आवर एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक साइनैप्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि साइनैप्स को बाकायदा कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रही है, और कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया हुआ है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, एंड दिस इज़ अमेजिंग। और न्यूरॉन्स हमारे पाथवेज बनाती हैं बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एक एनकरेजिंग बात है। उसके बाद ब्रेन कैन स्टोर 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स, और ये आपको पता है कितनी स्पेस है? इक्विवेलेंट टू 300 ईयर्स ऑफ टीवी शोज।
یعنی 300 سال کا جو ڈیٹا ہے ٹی وی شوز کا وہ ہمارے برین میں سٹور کیا جا سکتا ہے. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری جو الیکٹرسٹی برین میں رن کر رہی ہے, یہ الیکٹرسٹی کی سورس صرف اور صرف 12 to 15 واٹ آف پاور ہے. پاور سمجھتے نا, ٹھیک ہے, واٹ اس کا سمبل ہوتا ہے پاور کا. 12 سے 15 واٹ کی پاور ہے ہمارے برین میں, اتنی انٹریکیٹ, اتنی سوفسٹیکیٹڈ, اور اتنی کم پاور سے آپ کو پتا ہے کہ کتنے کنیکشن چل رہے ہیں, 100 ٹریلین کنیکشنز. اور وہ کنیکشنز کو اگر کمپیوٹر رن کریں گے, کوئی سپر کمپیوٹر رن کرے گا, تو سپر کمپیوٹر کو 600 ملین ٹائم زیادہ پاور چاہیے اتنے کنیکشنز رن کرنے کے لیے. ایفیشنسی پڑھی ہے آپ نے؟ ایفیشنسی کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ. تو برین کس لیول کا ایفیشینٹ چیز ہے اللہ نے بنائی ہے. 15 واٹ سے برین 100 ٹریلین کنیکشنز کو چلا رہا ہے, 15 واٹ سے. تو یہ کون ہے؟ ھذا من خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے چیلنج کیا نا قرآن میں, ھذا من خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. بلاؤ ان کو جن کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اپنے ساتھ, اور انہیں کہو کہ اس طرح کی کوئی چیز بنا کر دکھائیں, اور کبھی بھی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے پوری کی پوری. اس کے بعد ہمارا جو سگنل ہے, الیکٹریکل سگنلز ہوتے ہیں برین میں, ٹھیک ہے, وہ ٹریول کرتے ہیں. دے ٹریول فاسٹر دین اے فارمولا 1 کار, 360 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ وہ ٹریول کرتے ہیں. 100,000 کیمیکل ریئیکشنز ہر سیکنڈ ہو رہے ہیں ہمارے برین میں. تو اس لیے اینڈریو ہبرمین نے صحیح کہا کہ جب آپ واقعی برین کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو یو ہیو ٹو سے واو, سبحان اللہ, واقعی اللہ اکبر, کیا کریشن ہے اللہ کی. اوکے, تو اس لیے اس کا صحیح فائدہ اٹھانا. یہ یاد رکھیں کہ آپ کا برین جو ہے وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے, جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے نا, تو اس کا ایک ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہوتا ہے اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل, وہ آن ہو جاتا ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جو لوگ ذکر زیادہ کرتے ہیں, میڈیٹیشن زیادہ کرتے ہیں, یہ گوروں کی ریسرچز ہیں میڈیٹیشن کے اوپر. یوگا ہو گیا, ابھی تو خیر نماز پہ انہوں نے ریسرچ نہیں کی, وہ تو پتہ نہیں کیا دریافت ہوگا اس سے, لیکن یہ کہ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن کرنے والے لوگ جو ہے ان کا یہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کافی کنٹرولڈ ہوتا ہے, یعنی اوور تھنکنگ والا پورشن ان کا کنٹرولڈ ہوتا ہے, اور وہ اوور تھنک اتنا نہیں کرتے. تو اسی لیے دیکھیں نا, ذکر اذکار کرنا ذرا اکیلے بیٹھ کے, اور تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنا اور روحانی ہونا, اس سے جو ہے اوور تھنکنگ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہوتی ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی انشاءاللہ. ڈی این اے, سبحان اللہ, ڈی این اے کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ اینٹنی فلیو ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے اور تھا. اینٹنی فلیو کی ایک کتاب تھی دیر از نو گاڈ, اور پھر اس نے ڈی این اے کو اسٹڈی کر کے ری وزٹ کیے اپنے عقائد اور کنسیپٹس, اور اس نے مانا دیر از اے گاڈ, اور یہی بک کو اس نے پھر ری رائٹ کیا. 9 کو اس نے کانٹا لگا کے لکھا دیر از اے گاڈ, اور اس نے ایکنالج کیا کہ گاڈ مسٹ ایگزسٹ. کیوں؟ کیونکہ ڈی این اے سے وہ اتنا متاثر ہوا, اور میں اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی. مولیکولر اسٹرکچر اور پراپرٹیز آف ڈی این اے کہ 2 نینو میٹر اس کا سائز ہوتا ہے, اور ہیومن ہیئر اس سے 40,000 گنا زیادہ ہوتا ہے, یعنی یہ اتنی نینو ٹیکنالوجی والی چیز ہے ڈی این اے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو انکوائل کیا جائے, کتنے ڈی این اے ہمارے اندر سیلز ہیں؟ 10 ٹریلین سیلز ہیں پہلی تو بات ہمارے اندر, اور ایچ سیل ہیز اراؤنڈ 6 فیٹ آف ڈی این اے. ہر سیل میں 6 فیٹ آف ڈی این اے ہوتا ہے. تو یہ 10 ٹریلین سیلز کے ڈی این اے کو جب آپ انریول کریں گے تو 93 ملین مائلز جو ہے وہ 10 ملین مائلز آف ڈی این اے بنے گا, وچ مینس کہ فرام ارتھ ٹو سن یو کین کم بیک 61 ٹائمز. ڈی این اے کو اگر کھول دیا جائے, ٹھیک ہے, جیسے دھاگوں کو کھول دیا جاتا ہے, گروں کو کھول دیا جاتا ہے, یعنی اتنی لینتھ کا ڈی این اے ہمارے اندر پڑا ہوا ہے. اور آپ مجھے بتائیے ایوولوشن سے کیسے بن سکتا ہے, ایکسپلین. اوکے, اس کے بعد ڈی این اے ایز یو نو از دا بلو پرنٹ آف آل لائف. ساری انسٹرکشنز ڈی این اے میں, بچے کے حوالے سے, اس کے جینیٹکس کے حوالے سے, جینیٹک کوڈ ہے نا اوبیسلی. ڈینسسٹ اسٹوریج میکینزم ہے ان دا یونیورس. پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے ول ہیو این انفارمیشن ایکویلنٹ ٹو ڈسٹینس 500 ٹائمز فرام ارتھ ٹو مون. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ قصص میں آیت نمبر 68 میں کہتے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. And thus it is that your sustainer creates whatever he wills. He chooses for mankind whatever is best for them. Limitless is God in his glory and sublimely exalted above anything to which they may ascribe a share in his divinity.
اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق بتاتا ہے, اپنی پاور بتاتا ہے کہ اللہ جو اپنے مخلوق کے لیے بہترین چاہتا ہے وہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایوری تھنگ از پریسائز. ابھی میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریسیجن, انشاءاللہ تھوڑے فزکس کے کانسیپٹس پہ آتے ہیں جو میرا فیوریٹ ایریا بھی ہے. اچھا, 3 ڈائمینشنل مالیکیول ہے, سیلف ریپلیکیٹنگ ہے, ایچ مالیکیول از ایبل ٹو میک این آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اینڈ ایفیشینٹلی, اور وہ کاپی کرتے ہوئے جو نیا مالیکیول بن رہا ہے اس میں کوئی ایرر نہ ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ایک پروگرام رکھا ہوا ہے جن کو ہم کہتے ہیں انزائمز. They travel up and down DNA to kind of scan them and find any errors in an unbelievably complex way. تو یہ اس مائکروسکوپک لیول پہ یہ سائنس کیسے ہو رہی ہے, یہ پوری فیکٹری جو مائکروسکوپک لیول پہ لگی ہوئی ہے, ایکسپلین, کوئی ایتھیسٹ آ کے ایکسپلین کرے کہ یہ کیسے بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از وائی جو ہمارا ڈیزائن آرگیومنٹ ہے, جو ایرسٹوٹل کا آرگیومنٹ تھا گاڈ کی ایگزسٹنس کے اوپر, ایرسٹوٹل ارسطو جو تھا اس نے ایک آرگومنٹ دیا تھا, ڈیزائن آرگومنٹ کہتے ہیں اسے, کہ ہر ڈیزائن کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے ڈیزائن کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آرگومنٹ ہے بیسیکلی. اینی وے, یہ ایک ویڈیو اگر یا میں یہاں سے آن کرتا ہوں, ذرا آپ دیکھیے گا, یہ ایک سیل ہے, ہیومن سیل, اس کی ذرا موومنٹ چیک کیجیے گا. کینسن پروٹین آپ کو پتا ہے آپ کس دور میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کہا کہ سنوریہم آیاتہ, سوری میرے ذہن سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن سناتا ہوں کہ بے شک ہم انہیں اپنی آیات, اپنے سائنس دکھائیں گے ان کے اندر اور آفاق میں, حتیٰ یتبینہ, یہاں تک کہ یہ قبول کر لیں گے کہ یہی حق ہے, اللہ ہی حق ہے اور اسلام ہی حق ہے. آپ اس دور میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اتنا انڈینائبل ہو گیا اسلام, اتنا انڈینائبل ہو گیا ہے کہ پریشانی لگی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو اسلام کو بڑھنا نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کریں. ہر طرف سے اسلام پروو ہو رہا ہے, ہر طرف سے اللہ تعالیٰ پروو ہو رہا ہے, سائیکالوجی سے اللہ پروو ہو رہا ہے, بایولوجی سے اللہ پروو ہو رہا ہے, انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے اللہ پروو ہو رہا ہے, فلوسافیکل آرگومنٹ سے اللہ پروو ہو رہا ہے, قرآن کی آیات پروو ہوتی جا رہی ہیں. ایسٹرو فزکس, ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ, جیمز ویب ٹیلیسکوپ چپیڑے مار رہا ہے, جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایتھیسٹ کے منہ پہ تماچے مار رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ہے, یہ جو تم دیکھ رہے ہو, یہ جو نیبولاز کی تصویریں تم تک آ رہی ہیں, یہ کیا ہے, کس نے بنایا, ایکسپلین دس, ٹھیک ہے. تو یہ خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے کہ اتنا واضح ہو چکی ہیں چیزیں, اتنا واضح ہو چکی ہیں کہ اب تو انکار ان چیزوں کا اوبیسلی کیا ہی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. دوسری بھی ویڈیو, یہ میں پریزنٹیشن آپ کو بھیج دوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. اوکے, دیکھ لیتے ہیں. ہیومن ہینڈ مائکروسکوپک لیول پہ, مطلب پوری کائنات ہے اندر, سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا, نیکسٹ فوٹون کی بات ہم کرتے ہیں. فوٹون کا پتہ ہے آپ کو, لائٹ کا جو پارٹیکل ہے. تو ڈوئل نیچر آف پارٹیکل بھی پڑھا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے فزکس میں, ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کا بھی پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, تھامس ینگ کا تھا ینگز ایکسپیریمنٹ. تو اس کو جب ایکسپلور کیا کوانٹم میکینکس کے جو سائنٹسٹ تھے, کوانٹم فزسسٹ تھے, مزید ڈبل سلٹ کو انہوں نے ایکسپلور کیا, تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ بہت ہی عجیب بات کہ فوٹون کو سم ہاؤ یہ پتہ ہے کہ اسے آبزرو کیا جا رہا ہے, اور فوٹون بہت ویئرڈ بیہیو کرتا ہے. جب اسے آبزرو کیا جا رہا ہے تو وہ اٹ ایکٹس ایز اے پارٹیکل اور اے ویو, اور جب اسے آبزرو نہیں کیا جا رہا تو اٹ ایکٹس ادروائز, یعنی ڈوئل نیچر ہے اس کی. اسی طرح الیکٹران کو آبزرو کیا گیا, اور الیکٹران اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ الیکٹران اپنی اسپننگ کو ہی بدل لیتا ہے, یعنی اٹ اسپنز دی اپوزٹ وے, ٹھیک ہے. یہ بہت بیسک اب تو کوانٹم میکینکس کے کانسیپٹ ہے. ثابت یہ ہوا کہ انسان کو ریالٹی نہیں پتہ. دیکھیں نا, اگر الیکٹران اپنی اسپننگ کو چینج کر رہا ہے تو پوری کائنات کی ریالٹی الیکٹران ہے نا, میٹر ہے, میٹر سے بنی ہے کائنات جو آبزرویبل یونیورس ہے. باقی ڈارک میٹر بھی ہے, ڈارک انرجی بھی ہے, لیکن ہم آبزرویبل یونیورس کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر فوٹون کا بھی ڈوئل نیچر ہے اور الیکٹران اپنی اسپننگ کو بدل لیتا ہے تو واٹ ایگزیکٹلی از ریالٹی. پھر ریالٹی ہے کیا؟ پھر آپ اور میں
کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کو تو الیکٹران کا ابھی تک نہیں پتہ لگا ہے, اور وہ اتنا ایروگینٹ ہو گیا ہے کہ وہ اینجلز کو چیلنج کر رہا ہے, مجھے اینجلز دکھاؤ. وہ جنات کو نہیں مان رہا, مجھے جنات دکھاؤ. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے اللہ دکھاؤ, آبزرو کراؤ. آپ کو پتہ ہی کیا ہے, آپ کی اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے, 3 ڈائمینشنل کریچر ہیں آپ کو تو 4 ڈائمینشن نہیں ایکسیس کر سکتے, 5 ڈائمینشن آپ ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, برزخ دکھاؤ مجھے, قبر, یہ کس نے پروو کیا ہے؟ جسٹ بیکاز کوئی چیز پروو نہیں ہوئی ابھی تک اس کا مطلب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. دس از ایروگینس. 100 سال پہلے ایک سائنٹسٹ اٹھ کے کہے کہ میں نہیں مانتا کہ ڈی این اے ہوتا ہے, میں نہیں مانتا بلیک ہولز ہوتے ہیں, اس کا مذاق اڑے گا سائنٹیفک کمیونٹی میں کہ دیر از اے پاسبلٹی. اتنا تو نہ کہو کہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ یہ کہو ہو سکتا ہے لیکن ابھی میرے پاس وہ ٹولز نہیں ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکوں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹائم کو یہ سوال پوچھے کہ خدا مجھے دکھاؤ, آپ کو تو ڈارک میٹر نہیں نظر آ رہا, آپ خدا کہاں سے دیکھ لیں گے؟ آپ کی تو آنکھیں جو ہے وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتی کچھ عرصہ. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم مطلب 30 سیکنڈ بعد آپ کو جو ہے وہ ویسے ہی سورج نہیں برداشت آپ کر سکتے, آپ کہتے ہیں مجھے گاڈ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کسی حکمت کی وجہ سے پردے میں رکھا ہوا ہے. اینی وے, تو فوٹون ویری انٹرسٹنگ پارٹیکل. اس کے بعد ڈارک میٹر, ڈارک انرجی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں رکھتا ہوں. ڈارک میٹر آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ, اور کائنات جو ہے اس میں 77% آئی گیس تقریباً یا 75% ڈارک میٹر ہے. اوکے, اور ڈارک میٹر کا کام ہے کہ یونیورس کی ایکسپینشن کو سلو ڈاؤن کرنا. اور ڈارک میٹر کے ساتھ ڈارک انرجی ہے جو بیسیکلی ایک اور فورس آپ کہہ لیں, ڈومیننٹ فورس ہے, اور اس کا کام جو ہے وہ یونیورس کی ایکسپینشن کو فاسٹ کرنا ہے ڈارک انرجی کا, اور ڈارک میٹر کا ہے کہ سلو کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے, اور یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کی ایگزسٹنس ثابت ہوئی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ سے. ڈیڈکٹیو ریزننگ سائنس کا ایک پروسیجر ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ یو ڈیڈیوس کہ بیکاز دس ایگزسٹ, اے از اکول ٹو بی, بی از اکول ٹو سی, سو اے شوڈ آلسو بی اکول ٹو سی. تو سائنس میں بھی ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. اوکے, تو ہم جب ڈیڈکٹیو ریزننگ سے خدا کو ثابت کریں تو ہمیں بیکورڈ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, نہیں مجھے دکھائیں. تو آپ دکھائیں, الیکٹران آپ نے دیکھا ہے, آپ بھی تو ردر فورڈ کو نبی مان کے اس کا ماڈل اٹھا رہے ہیں نا. آپ نے خود لیب میں دیکھا ہے الیکٹران, آپ نے خود ایٹم دیکھا ہے لیب میں جا کے, دکھائیں. تو یہی سوال ہم سے کیا جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے ٹھیک ہے اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن ہم اس انسان کو مان رہے ہیں جو سب سے سچا تھا. ٹیسٹیمنی, کیا سائنس کی ٹیسٹیمنی میں کوئی اوقات نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں لوگ گواہی دے رہے ہیں وہ سچے تھے, ان کے دشمن گواہی دے رہے ہیں, وہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ان کا بھی انکار کر دیں گے. ان کی تو قبر مبارک موجود ہے, ان کا تو جسم مبارک موجود ہے اس قبر میں, وہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بھی تو ٹیسٹیمنی پہ چل رہے ہیں اور ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ چل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہمارے آرگومنٹس ہیں. اوکے, تو بہرحال ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, اور سبحان اللہ اس آیت پہ غور کریں. سورہ انبیاء کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض والارض ان تزولا ولئن سألت ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. کہ indeed Allah holds the heavens and the earth lest they cease. ہیونز اور ارتھ جو ہے نا, یہ ارض کا مطلب دنیا نہیں ہے, ارض کا مطلب ایوری راکی باڈی ہے. ٹھیک ہے, اور ہیونز یو نو کہ اسپیس ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان ساری باڈیز کو, سیلیسٹیل باڈیز کو اللہ نے ہولڈ کیا ہوا تاکہ وہ سیز نہ کر جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے ایکسس سے باہر نہ نکل جائیں. ٹھیک ہے, اتنی پریسیجن اللہ کی طرف سے. اور اگر اللہ نے انہیں سیز کر دیا, چھوڑ دیا, تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, سب درہم برہم ہو جائے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کچھ لاز بنائے, فزیکل لاز. ان فزیکل لاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے وہ کوئکلی فزیکل لاز رکھتا ہوں. دیکھیں, کائنات 4 فنڈامنٹل فورسز پہ چلتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, گریویٹیشنل, الیکٹرو میگنیٹک, ویک نیوکلیئر فورس اینڈ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. ٹھیک ہے, اس کے بعد کائنات کو 30 یونیورسل کانسٹنٹس گورن کرتے ہیں. وہ کانسٹنٹس آپ نے پڑھے, ایووگیڈروز کانسٹنٹ کا پتہ ہے آپ کو, مولر گیس کانسٹنٹ کا پتہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بوہرز کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ کچھ کانسٹنٹس ہیں. پلانک کانسٹنٹ, گریویٹیشنل کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, نیوٹن نے جو گریویٹیشنل کانسٹنٹ دیا, 30 کانسٹنٹس ہیں جو کائنات کی میتھمیٹکس کے پیچھے ہیں. اور وہ 30 کانسٹنٹ کی ایک خاص ویلیو ہے, جیسے 6.0 × 10⁻23 آئی تھنک یہ مولر گیس کانسٹنٹ تھا, ایووگیڈروز کانسٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, اب تو بھول گیا مجھے.
تو ان کی ایک خاص ویلیو ہے, اسپیڈ آف لائٹ کی ایک خاص ویلیو ہے, اور وہ ویلیو اتنی پریسائز ہے, اتنی پریسائز ہے کہ ایک ڈیجٹ ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ کی کائنات برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پروٹون کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پروٹون کا ایک سرکمفرنس ہے, ایکسٹریملی اسمال ہے پروٹون. پروٹون اگر اپنے سرکمفرنس سے ایک فریکشن بھی زیادہ یا کم ہو گیا, ایک فریکشن, تو آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم ایگزسٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہائیڈروجن میں پروٹون, ہر ایلیمنٹ میں پروٹون ہے, لیکن ہائیڈروجن میں ہیلیم ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سٹارز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہائیڈروجن نہیں ہے ہیلیم نہیں ہے, کیونکہ ہائیڈروجن فیوز ہو کے ہیلیم بناتا ہے اور سٹارز میں فیوژن ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے. جب سٹارز نہیں ہے تو لائف نہیں ہے, واٹر نہیں ہے, آکسیجن نہیں ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر پروٹون اتنا پریسائز ہے تو آپ سوچیں کہ باقی چیزیں کتنی پریسائز ہوں گی. ثابت یہ ہوا جو کہ کارل سیگن نے کہا تھا, جو بہت بڑا پرانا فزسسٹ ہے, فوت ہو گیا لیکن بہت بڑا نام ہے کارل سیگن. اس نے کہا تھا, میں آپ کو اس کا کوٹ سناتا ہوں, کہ ون تھنگ از فار شیور, اس نے کہا ون تھنگ از فار شیور دیٹ دا ہول یونیورس ہیز بین پرفیکٹلی ٹیونڈ فار ون تھنگ اونلی. پرفیکٹلی ٹیون ہوئی ہے, پرفیکٹلی پریسائز ہے پوری کائنات ایک چیز کے لیے, اور وہ چیز ہے لائف آن ارتھ. سبحان اللہ, تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ نے یونیورس بنائی ایسے ہے کہ ساری چیزیں ایڈ آن ہو کے ساری کی ساری چیزیں دنیا میں آپ کے رہنے کو سیف بنانے کے لیے ورک کر رہی ہیں. نیکسٹ ٹائم یو تھنک کہ میری اوقات کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میری حیثیت کوئی نہیں ہے, تو آپ کی اچھی خاصی حیثیت ہے, کیونکہ نمبر 1 آپ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی آدم کو ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی, ہم نے اس کو عزت دی, ہم نے اس کو آنر دیا. ٹھیک ہے, یہی بنا کے بنی آدم بنا کے آنر دے دیا. خدا نہ خواستہ میں اور آپ جانور بھی ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, میں اور آپ گھاس کا تنکا بھی ہو سکتے تھے, میں اور آپ جو ہے وہ ایکو سسٹم میں کیڑا مکوڑا بھی ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہماری کانشیسنیس نہ ہوتی, میں اور آپ ٹیسٹ نہ انجوائے کر سکتے. اللہ نے ہمیں دیکھیں ٹیسٹ بڈز دیے ہیں, ہم جوس جب پیتے ہیں مزہ آتا ہے, پھل جب کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتنا لطف آتا ہے. ہم جب وہ کوئی اسٹیک کھاتے ہیں, کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں, یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی. اوکے, اور اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے مسخر کی ہوئی ہے, ہر چیز. یہ الگ بات ہے کہ پیرنٹس جب کوئی ضروری بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ذرا دوسرے کمرے میں جانا, ہم نے کوئی ضروری بات کرنی. لیکن کوئی بات نہیں, پیرنٹس اگر اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ پوری کی پوری کائنات تمہارے لیے ورک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ سوچیں کبھی اس پہ, سبحان اللہ, کہ سورج کا ہی صرف آپ فنکشن پڑھ لیں, اور سورج کے آگے جو مرکری ہے, مرکری کے بعد وینس ہے, وہ کیوں پلانٹس اللہ نے ارتھ سے پہلے رکھے ہوئے, کبھی اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر لیجیے گا. آپ کو پتہ ہے جو سولر فلیئر ہے, سورج سے جو سولر فلیئرز نکلتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, جو ایک سن کا طوفان ہوتا ہے سولر فلیئر. ٹھیک ہے, سولر وینڈز بھی ہیں, سولر فلیئر, وہ اگر دنیا تک اس طرح آ جائیں, ٹھیک ہے, بغیر ریزسٹ ہوتے ہوئے, تو پوری دنیا سے انٹرنیٹ ختم کر دے گی وہ چیز, پوری دنیا سے سگنلز کو اڑا دے گی وہ چیز, کیونکہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ڈسٹرب ہوگی. ٹھیک ہے, اور باقی ویدر کا کیا حساب ہوگا یہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے. تو یہ اللہ نے پروٹیکٹیو جگہ آپ کو ایک دی ہے ارتھ, اور اس کا آپ کو رکھوالا بنایا ہے, اور بہت بڑا آپ لوگوں کو رول دیا ہے. ٹھیک ہے, تھنک اباؤٹ اٹ. جب بندہ اپنے آپ کو اس رول میں دیکھتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں پھر بندہ بھول جاتا ہے, اوکے, اور نکل آتا ہے ان چھوٹے موٹے مسائل سے. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ, انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. ابھی ذرا ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو بس ہم آگے چلتے ہیں. اوکے, میں نے آپ کو اس کی بات بتائی, سبحان اللہ, یہ جو کوانٹم میکینکس ہے, اور اللہ کا ایک نام ہے اللطیف. اللطیف کہتے ہیں ایکسٹریملی, ایک ایسی جو ہے وہ ایسی ہستی جو ایکسٹریملی پریسائز ہے, جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں ڈیٹیلز میں جانے والا ہے, ڈیٹیلز میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جب ایک ایک ایٹم کو دیکھ رہا ہے اور اس کو گورن کر رہا ہے, تو ہیومن لائف کو بھی کر رہا ہے. اسی کو توکل کہتے ہیں. توکل نام ہی اس کا ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میری کیئر نہیں چھوڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ میری کیئر کر رہا ہے. وہ کیئر آپ کو نظر آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اچھی خاصی آپ کی کیئر کر رہا ہے.
آپ کو امیون سسٹم دے کے اور بہت سی چیزیں دے کے, ٹھیک ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. اور لاسٹلی نیچر جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے, کوئکلی ہم ذرا اس کو اگر ڈسکس کر لیں. بیز کے بارے میں بھی آپ پڑھیے گا, بیز کا ایکو سسٹم میں جو رول ہے سارا کا سارا. سو وٹ ڈز کریشن ٹیچرس, اب ہم نے سیکھنا کیا ان ساری باتوں سے. نمبر 1, ہارمنی ان دا نیچر. نیچر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ہارمنی ہے, کمپوزر ہے. اسی لیے انسان کو بھی ہارمونیس رہنا چاہیے, اور انسان ہارمونیس تبھی رہے گا جب وہ گاڈلی ورلڈ آرڈر پہ زندگی گزارے گا, ٹھیک ہے, نہ کہ شیطانی ورلڈ آرڈر یا اس کے اپوزٹ کوئی ورلڈ آرڈر ہے. تو گاڈلی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نیچرل, جتنا نیچرل لائف سٹائل آپ کا ہوگا وہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. نیچرل ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. نیچرل ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ 5 وقت کی جو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ وقت پہ ادا کرنا. یہ نیچرل ورلڈ آرڈر ہے. نیچرل ورلڈ آرڈر ہے صاف ستھرا رہنا, ٹھیک ہے, اور صاف ستھرا رہنے کا پورا میکینزم اللہ نے بتا دیا, وضو. نیچرل ورلڈ آرڈر ہے حلال اور طیب ڈائٹ کھانا. حلال تو آپ کو پتہ ہے, طیب ڈائٹ جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور طیب ڈائٹ جو ہے اس کو آج کل آپ کسی بہت اوتھینٹک حکیم سے بھی پوچھیں گے, فیک 2 نمبر حکیم سے نہیں, جو اچھے نیک اوتھینٹک حکیم ہیں, تو وہ طیب ڈائٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں جو نیچرل غذا ہے اللہ کی, دیسی جو خوراک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از طیب ڈائٹ. ڈبے کی نہ ہو, برائلر چکن کو کوشش کرنی چاہیے اوائڈ کیا جائے. فاسٹ فوڈ از ناٹ طیب ڈائٹ. حلال ہے لیکن طیب ہے کہ نہیں اس پہ ایک ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح دودھ طیب ڈائٹ ہے, شہد طیب ڈائٹ ہے, کھجوریں, پھل, یہ سب طیب ڈائٹ ہے. تو جتنا انسان اس ورلڈ آرڈر پہ رہے گا اتنا جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہارمنی رہے گی اور اس کے باہر ہارمنی رہے گی, ٹھیک ہے. یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں, ایک کلاس میں نے مینٹل ہیلتھ پہ بھی کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ, آگے جا کے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن ذہنی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ہماری خوراک ہے اور ہمارا لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے ورلڈ آرڈر پہ آ کے انسان ہارمنی کی طرف آتا ہے. یہ ہم نے پہلی بات سیکھی نیچر سے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک چپ رکھی ہوئی ہے ٹو بی گڈ, اور ہر انسان کے اندر وہ چپ ہے, اور وہ چپ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے تمہارے اندر نیکی اور شر کی پہچان رکھ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم چوز کیا کرتے ہو, لیکن یہ چپ آپ کے اندر موجود ہے. اور کوشش کریں یہ چپ جو ہے یہ مسخ نہ ہو جائے, فطرت مسخ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے پھر انسان جانور بن جاتا ہے. دیر از اے ریزن کہ جو ڈرگ بیچتے ہیں لوگ, اور کروڑ پتی کے ارب پتی ہو چکے ہیں ڈرگ اور کوکین بیچ کے, انہیں کیوں نہیں احساس ہوتا کہ ہم نے کتنے خاندانوں کو برباد کر دیا, ہم نے کتنے لڑکے اور لڑکیوں کی لائف تباہ کر دی ہے. ان کو کیوں نہیں احساس ہوتا؟ مسخ ہوئی ہوتی ہے وہ نیچے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں ایسا کنٹینٹ نہ دیکھیں جو آپ کو سیلفش بنا دے, جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دے, جو آپ کو اللہ کو ہی بھلا دے, ٹھیک ہے. کوشش کریں ایسی کمپنی میں نہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کا ایمان تو بڑھنے کے بجائے تو دھجیاں اڑ رہی ہیں ایمان کی, ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے خیال رکھنا ہے. اور کوشش کریں اپنی روٹین کو ایسا نہ رکھیں کہ یہ چیزیں ڈیمیج ہوں, ٹھیک ہے. تو فطرت پہ رہیں انشاءاللہ, اور اچھائی پہ رہیں, اور اچھائی کرنے کی انشاءاللہ اپنے اندر ایک ایفرٹ کرتے رہیں. اس کے بعد ایک اور لیسن ہمیں یہ ملتا ہے اس ساری ڈسکشن سے کہ کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے, اٹس گیونگ. آپ دیکھیں سن فلاور از گیونگ, اوکے, بیز آر گیونگ, ایکو سسٹم کی ایک ایک چیز از گیونگ, سن از گیونگ, رائٹ, ایئر از گیونگ سم تھنگ, واٹر از گیونگ سم تھنگ, ایوری سنگل تھنگ از گیونگ. کاؤ, سبحان اللہ, کاؤ کی اگر آپ کریشن کو اسٹڈی کریں کہ کاؤ سے آپ کو کیا کیا فائدہ ملتا ہے, کیا کیا فائدہ ملتا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں. دودھ وہ بناتی ہے, فیٹ اس کا ہے, گوشت اس کا ہے, نیوٹریشس ڈائٹ اس کے اندر ہے, اس کی کھال کا فائدہ ہے, اس کے بعد جو اس کا ایکو سسٹم میں رول ہے پورا کا پورا. تو ہر چیز دے رہی ہے, اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دے, ٹھیک ہے. وہ صرف لینے والا نہ بنے, اس کو چاہیے وہ دے. اور یہ آپ اپنی زندگیوں میں ابھی سے لے آئیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیا دے رہے ہیں, اپنے سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں, اپنے ارد گرد کیا دے رہے ہیں, یا آپ صرف لے رہے ہیں. کیا آپ لینے والوں میں سے ہیں یا دینے والوں میں سے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اوکے. اور زندگی اسی طرح خوبصورت بنے گی اور دنیا بھی اسی طرح درست ہوگی جب آپ دینے والے بنیں گے. جیسے کہ ایک چائنیز پروورب ہے کہ بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس.
ڈارکنیس کو ہر بندہ لان تان کرتا ہے، لیکن کینڈل جلانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شمع جلانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اسی طرح رومی کا ایک کوٹ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، مولانا رومی. ہی سیڈ کہ اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو دین لک اگین یو مے بی دا لائٹ. اگر آپ کی کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا نا، تو یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے کہ میں چاہتا ہوں تو مدد کرنے والا بن. یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو ہے نا وہ ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے کہ بیوقوف میں نے تجھے امید بنانا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں نے تجھ سے سیکھنا ہے. حضرت مریم کے ساتھ جو بڑا واقعہ ہوا اس ٹائم پہ کتنا ان کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن یہ تو بعد میں انہیں اب اللہ دکھاتا ہوگا نا کہ دیکھو تمہاری مثال سے پوری کائنات کی جو تک وہ اپنے نام بھی مریم رکھتی ہیں اور وہ تم سے محبت بھی کرتی ہیں اور وہ تمہاری مثال سے پیشنس بھی لیتی ہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی لیتی ہیں تمہاری مثال سے. تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، کہ اگر if there is no good friend around you, be the good friend. Yourself become the good friend. ٹھیک ہے. If there is no sincere person around you, be that sincere person yourself. جیسے کہتے ہیں نا change yourself, change the world. اپنے آپ کو چینج کرو، دنیا چینج ہو جائے گی. یہ ہے بیسک اصول سمجھنے کے. تو گیو کرنے والے انشاءاللہ بنے. اور لاسٹلی ہمیں جو بات پتہ لگتی ہے اس ساری ڈسکشن سے، وہ یہ پتہ لگتی ہے کہ کائنات کا پورا نظام ایک ڈسپلن سے چل رہا ہے. اس لیے اپنی لائف میں ڈسپلن لائیے. ہماری لائف میں زیادہ تر مسئلے لیک آف ڈسپلن کی وجہ سے آتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ڈسپلنڈ لائف گزارے، اور بہترین ڈسپلنڈ لائف اسلامک فریم ورک ہے. آپ کو کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانی کریٹ کر دیا ہے، اتنی محبت ہے مسلمانوں سے اللہ کو. گورا ایکسپیریمنٹس میں لگا ہوا ہے اور وہ شاید 100 سال میں پہنچ جائے اس بات پہ کہ اسلام ہی حق ہے، لیکن اللہ نے آپ کو آلریڈی وہ لائف سٹائل دے دیا ہوا ہے کہ چپ کر کے اس لائف سٹائل پہ عمل کرو، چپ کر کے میرے نبی کے بتائے ہوئے لائف سٹائل پہ عمل کرو. پوری اپنی کوشش کرو کہ حرام سے بچو اور حلال کو اپناؤ. یہ ہے اصل میں وہ خوبصورت فریم ورک جس پہ آپ چل کے انشاءاللہ آپ کی لائف ڈسپلنڈ ہوگی. اور جب لائف ڈسپلنڈ ہوتی ہے تو زندگی کے معاملات سلجھنے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے وہ گنجل پڑ جاتی ہے. اور یہ میں اختتام کروں گا، ایک حدیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارن بھی کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور میں تیرے معاملات میں برکت رکھ دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں تجھے کھپا دوں گا، ٹھیک ہے، اور گنجل پڑ جائیں گی تیری لائفز میں اور تجھے سمجھ نہیں آئے گی. اور وہ بھی آؤٹ آف لو ہے، وہ بھی آؤٹ آف لو ہے کہ یہ پلٹ آئے اور کسی نہ کسی طرح سے یہ سیکھ لے، ٹھیک ہے. تو اس لیے تھنگز دیٹ میٹر کا مطلب ہے وہ چیزیں کریں جو کرنے والی ہیں، اور جو چیزیں نہیں کرنے والی ان کی ٹینشن چھوڑیں. رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رزق کی ٹینشن نہ لیں، لیکن جستجو کریں، انشاءاللہ محنت کریں، جو مل گیا اس پہ راضی ہو جائیں. ایز لانگ ایز آپ کی ویلیوز ٹھیک ہیں، ایز لانگ ایز آپ سیلویشن کے لیے ورک کر رہے ہیں، نجات کے لیے، ایز لانگ ایز آپ آخرت کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی پرابلم انشاءاللہ آپ کے لیے پرابلم نہیں رہے گی. آپ کو یہ تسلی ایٹ لیسٹ ہوگی کہ چلو جو بھی ہو گیا لائف میں، لیکن کم از کم میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے، کم از کم میں کوشش تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ایک اچھا انسان بننے کی، اور کم از کم آخرت کے لیے تو میں اپنا کچھ سامان تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ آپ کو تسلی ضرور رہے گی. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے آج کی کلاس سے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام ہی کیوں. یہ ایک سوال بڑا ویلڈ ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ بدھزم کیوں نہیں، یا کرسچینٹی کیوں نہیں، اسلام کیوں. تو اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ بڑا سالڈ لاجیکل ہونا چاہیے. تو جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ ابھی مجھے نکلنا ہے، ایک میری کمٹمنٹ ہے، میں لیٹ بھی تھوڑا ہو گیا تھا. تو Q&A ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے کر لیں گے. اور رمضان مبارک آپ سب کو، انشاءاللہ روزے رکھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر.